बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो सफ़ीना इमाम हुसैन में हमारे साथ शामिल हैं और वो दुनिया में किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात और वो कुछ जो सफ़ीना इमाम हुसैन में आपको तालीम किया जा रहा है उसकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, चाहे वो अमराज़ उनके जिस्मानी हों चाहे रूहानी हों, और वो चाहते हैं कि उनको उनका हल मिले, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में एक बार फिर सफ़ीना इमाम हुसैन की सीज़न 2 के एपिसोड 5 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो शख्स कामयाब हुआ कि जिसने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा करने से मुराद के मालूम करना कि कोई नेक काम या कोई भी काम किस वक्त, किस पहर और कैसे किया जाए तो उसमें कामयाबी उसके मुक़द्दर में होती है। आज की ट्रांसमिशन हमारी हुरूफ अलिफ से तोएं तक के सफ़र में आज का जो दिन है हमारा वो हर्फ़ हा है। हम हर्फ़ हा पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो अमाल करते हैं हमें वो किस वक्त, किस पहर में, किस पल में, किस घड़ी में हमें वो अमल करना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी की अहमियत है, हर वक्त की अहमियत है। वो कौन सा वक्त है कि जो हमारे लिए हमारी तकदीर को बदल देता है, कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि दुआ और तदबीर इंसान की तकदीर बदल देती है। अब हम तदबीर करें तो तदबीर क्या करें कि जिसमें हमारी तकदीर बदल जाए। अगर हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि ये अमल मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल पर अमल करता हूँ, जो हुजूर का फरमान पे मैं अमल करता हूँ कि जो हुजूर ने फरमाया कि अच्छी दुआ और अच्छी तदबीर इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर मैं तदबीर के ज़रिए उस वक्त, उस पहर को मालूम कर लूँ कि जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाए, और अगर मैं उस वक्त, उस पहर में वो अमल करूँ, वो काम शुरू करूँ, तो यही अमल मेरे लिए कामयाबी की तरफ मुझे ले जाए और ये अमल मेरा कामयाब हो जाए। तो उस वक्त से पहले कि हमें जानना चाहिए कि वक्त की पैमाइश क्या है, घड़ी क्या है, साथ क्या है, पल क्या है, पहर क्या है, हुब के अमल किस पहर में करना चाहिए, अदावत के अमल किस पहर में करना चाहिए, कामयाबी के लिए किस वक्त करना चाहिए, नुसरत के लिए किस वक्त करना चाहिए, अगर किसी को सज़ा देना है तो किस वक्त करना चाहिए। इस वक्त का जानना आज हम ये जानेंगे, और वक्त की पैमाइश का कुलिया फार्मूला जानेंगे, ताकि हर शख्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अपने हिसाब से पल निकाल कर वो अपना अमल उस वक्त में करे तो कामयाबी उसका मुकद्दर हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हर अमर किसी ख़ास वक्त का मरून मिन्नत होता है। अब इस बात से क्या मुराद है, समझिएगा हुजूर के फरमान को।
آپ نے فرمایا کہ ہر امر کسی خاص وقت کا مرہون منت ہوتا ہے، یعنی کہ قدرت نے ہر کام کے لیے خاص وقت مقرر کیے ہیں، قدرت نے ہر کام کے لیے خاص وقت مقرر کیے۔ اس حدیث پاک سے کامیابی کے لیے وقت کا انتخاب ہمیں کرنا چاہیے، کہ جیسے نمازوں کا وقت کا انتخاب ہے، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا کیا ہے، عصر کا کیا ہے، مغرب کا کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بھی پہر میں، وہ وقت رب نے ہی مقرر کیا ہے۔ تو جب رب نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رب نے تمہارے لیے وہ خوش نصیبی وقت مقرر کیا ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، کہ جو تمہارے اور اس پل کے درمیان ایک حجاب ہے، اور وہ حجاب ہے کیا؟ کہ جو ہمیں اس پل تک پہنچنے نہیں دیتا، وہ حجاب ہے اس علم کا نہ جاننا، کہ جس دن آپ جان جائیں گے وہی پردہ آپ کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا، اور آپ وقت کے اس خاص مقررہ وقت میں، کہ جس وقت میں رب نے اس میں کامیابیاں رکھی ہیں، کہ جیسے ایک وقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور رحمت کی نگاہ روئے زمین پر ڈالتا ہے اور پکارتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہ بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ وقت ہے، ایک پہر ہے، یہ بھی حضور نے ہمیں بتا دیا، یعنی کہ جو خاص وقت ہیں حضور نے اپنی زندگی میں ہمیں بتا دیے، کہ جیسے شب قدر ہمیں بتائی گئی، ہمیں وہ وقت بتایا گیا کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کب بتایا، کیسے بتایا؟ حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کو تم دیکھو تو تم اپنے ان 2 نمازوں کی حفاظت کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، تو اس وقت کی اہمیت آپ نے بتائی، وہ پہر کی اہمیت بتائی، وہ ساتھ کی اہمیت بتائی۔ اب دیکھیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سجدہ کرنے سے ہمیں منع کرا ہوا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت ہے، یہ پہر ہے، یہ ساتھ ہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ اسی لیے جب رب نے تمہیں سارے طریقہ کار اپنے محبوب کو بتایا اور محبوب نے اس امت کو بتائے، تو پھر ہم اس وقت کو کیوں نہ ڈھونڈیں کہ جو وقت ان وقتوں کے درمیان آ رہا ہے، کہ جس کو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس وقت کو کیوں نہ ڈھونڈیں؟ آئیے ہم اس وقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پیمائش کیسے ہوتی ہے۔ اب ہمیں وقت تو بنایا مل گیا نا، گھڑی مل گئی، ہمیں وہ پتہ چلا کہ 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، لیکن اس کی پیمائش کیسے ہوئی؟ آج میں آپ کو وہ کلیہ سمجھاتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 15 بار اوسطاً جو پلک کو جھپکتے ہیں نا ہم، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، اس میں جتنا بھی مجھے وقت لگا ہے وہ ایک وصہ کہلاتا ہے۔ 15 بار پلک جھپکنے کا جو ٹائم ڈوریشن ہے وہ ایک وصہ کہلاتا ہے، اور 15 وصے کا ایک چسہ ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو اگر 15 دفعہ دہرائیں گے تو ہم ایک چسہ پہ پہنچیں گے، اور 30 چسے کو ہم کیلکولیشن کریں گے تو ہم ایک پل پر آئیں گے۔ یعنی کہ ہم نے 15 بار پلک جھپکی تو یہ ایک وصہ کہلایا۔ اب 15 بار یہی وصے کا عمل دہرایا تو ایک چسہ بنا، اور 30 چسے کو دہرایا تو ایک پل بنا۔ اب 60 پل جو ہے نا، یہ ایک گھڑی یعنی کہ 24 منٹ ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس دفعہ بھی میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس سے وقت کے پہر نکلتے ہیں، ساتھ ہی نکلیں گی۔ اب
60 पल एक घड़ी, यानी कि एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की हुई। यहां तक समझ में आ गई कि 60 पल एक घड़ी यानी कि 60 पल जो हुए ना, पल सेकंड से बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। 60 पल यानी कि 60 पल एक घड़ी यानी कि 24 मिनट का होता है। अब 7.5 घड़ियां, कितने? 7.5 घड़ियां एक पहर होता है, यानी कि तकरीबन ये बनते हैं 3 घंटे, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई 24, हमारे पास आंसर आता है 180 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आता है 60 मिनट। और 60 मिनट को हम 3 से करेंगे तो 3 घंटे बनते हैं, यानी कि 7.5 घड़ियां एक पहर तकरीबन 3 घंटे होता है, और 4 पहर का दिन का हिस्सा होता है। वही 4 पहर का मुकम्मल रात, पूरे रात और दिन पूरे 8 पहर में मुश्तमिल होता है। अब इसकी सातें निकालने के भी तरीके बताऊंगा आपको। ये अभी वक्त की पैमाइश है खाली। अब कौन से वक्त, कितने घंटे का जो एक पहर होता है उसको क्या कहते हैं, ये भी समझ लें आप। दिन और रात के 8 पहर होते हैं। सबसे पहला दिन होता है सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का जो पहर होता है ना, इसको कहते हैं धीमी वेला, यानी अर्ली मॉर्निंग। इंग्लिश में कहेंगे तो हम ये होगा अर्ली मॉर्निंग, यानी कि बहुत जल्दी सुबह उठना। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान जो उठता है वो कहलाता है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठता है। अब जो 9 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान उठता है उसको कहते हैं दिन का पहला पहर, यानी दोपहर, उसको कहेंगे मॉर्निंग। जो सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान है उसको कहेंगे मॉर्निंग। अच्छा, ये पहर थोड़ा सा नोट कीजिएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस पहर में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान हमें हुब का काम नहीं करना चाहिए, हमें मोहब्बत का काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कामयाबी की तरफ हो, जो किसी की भलाई के लिए हो, बेहतरी के लिए हो। हमें ऐसा काम इसमें नहीं करना चाहिए। कौन से पहर में? जो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान है। अब हम आते हैं 12 से लेके 3 का पहर, इसको कहते हैं नून, यानी कि पेशी वेला। ये कौन सा कहलाता है? दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, जिसको हम कहते हैं दोपहर, यानी कि निफ्स नहार। ये दोपहर का हिस्सा है 12 बजे से 3 बजे तक का। अब 3 बजे से लेके 6 बजे तक का ये सहपहर कहलाता है, कि जिसे कहते हैं आफ्टरनून। आजकल जो उठते हैं लोग सुबह दोपहर में आफ्टरनून में सो गए, 3 बजे तक सो रहे होते हैं, तो वो कौन सा पहर है? 3 बजे से लेके 6 बजे तक का। अब हम आ जाते हैं 6 बजे से लेके रात, शाम 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक, ये शाम का पहर कहलाता है। इसको कहते हैं इवनिंग डस्क, यानी नमाशा विला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवनिंग डस्क। ये कौन सा कहलाता है? रात नहीं होती 8 बजे तक, 9 बजे तक रात नहीं कहेंगे, ये इवनिंग आती है, शाम में आएगा। कितने बजे तक शाम में आएगा? रात 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का। अच्छा, नाइट हमारी शुरू होती है इस कानून के मुताबिक रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। रात 9 से लेकर 12 बजे रात का ये पहला पहर कहलाता है, जिसे किफ्तान कहते हैं, यानी कि नाइट। किफ्तान विला कहते हैं इसको। जो टाइम है रात 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है। अच्छा, 9 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च है, वो कहती है कि ये वो वक्त है कि जिसमें आप सिर्फ 2 घंटे भी सो जाए ना, आपको 22 घंटे आप इजी ऐसे जाग सकते हैं जैसे आप फुल चार्ज हैं। यानी कि इस 2 घंटे का सोना हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स, जो रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं ना, और जो कुछ हमारे अंदर हार्मोन्स में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, वो इसी पहर में होती हैं। इस पहर में सोना आपको लाजमी चाहिए, चाहे आप 2 घंटे के लिए लेट जाएं, 3 घंटे के लिए लेट जाएं। असल जो टाइम है ना, ये 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इतना बेहतरीन टाइम है। कहते हैं कि जो शख्स इस टाइम में सोता है ना, उसका दिमाग आम दिमाग से 50% ज़्यादा काम करता है।
یہ پہر ایسا پہر ہے کہ جس کا اثر ہماری باڈی پہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر پہر کا اس پہ اثر ہوتا ہے. دن کا اثر ہوتا ہے, شام کا اثر ہوتا ہے, رات کا اثر ہوتا ہے, سورج کا اثر ہوتا ہے, ستاروں کا اثر ہوتا ہے, چاند کا اثر ہوتا ہے, برج کا اثر ہوتا ہے, ستاروں کا اثر ہوتا ہے, اور اس میں بدلنے والی منزلوں کا اثر ہوتا ہے انسانی وجود پر. کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی سو رہے ہوتے ہیں, کبھی جاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کھڑا کر ایک دم اس کے اوپر فالش کا اثر ہو گیا. اب جبکہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, لیکن وہ ایسے ساتھ کی زرد میں آ گیا کہ جس میں اس کو احتیاط برتنی چاہیے تھی, اس نے احتیاط نہیں برتی. جیسے انسان بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا, بیٹھے بیٹھے بی پی ڈاؤن ہو گیا. کچھ پہر کچھ ساتوں میں ہمیں کچھ کام کرنے ہرگز نہیں چاہیے. تو اصل پہر جو ہے نا سونے کے لیے جو ہے, آپ کے لیے, آپ چاہتے ہو نا, آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو, تو اب ظاہر سی بات ہے کہیں کا دن بڑا ہوتا ہے, کہیں کی رات بڑی ہوتی ہے, تو میں اس مطابق آپ کو ساتھ نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی بیرونی ممالک کی بات کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, کئی جگہ پہ 22 گھنٹے, کئی جگہ پہ 16 گھنٹے, کئی جگہوں پہ 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. تو اس وقت پہر وہ کیسے نکالیں گے؟ تو پھر ہم یہ کریں گے, سورج کے طلوع ہونے سے وقت کاؤنٹ کریں گے. یعنی کہ جب سورج طلوع ہوا نا, ہم نے ٹائم کیلکولیشن کرنا ہے, اس وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے گھنٹے آ رہے ہیں. سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک تمام آپ نے گھنٹے کاؤنٹ کر لیے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں, آپ انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یورپ میں, انٹارکٹیکا میں, امریکہ میں, جہاں بھی رہیں آپ سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے کے جو گھنٹے ہیں نا وہ کاؤنٹ کر لیں, اور اس کو 12 سے ڈیوائڈ کر دیں, یعنی کہ تقسیم کر دیں 12 سے. اس کو 12 سے جب آپ تقسیم کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 1 گھنٹے یا 1 ساتھ میں کتنے منٹ ہوتے ہیں. پھر آپ اس کی کیلکولیشن نکال کے اپنا وقت دیکھ سکتے ہو کہ کس وقت میں آپ کو سونا چاہیے, کس وقت میں آپ کو کیا کام کرنا چاہیے. یہ کلیہ ایک فارمولہ دیا ہے میں نے آپ کو, جو علم جفر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو عدد کی کیلکولیشن میں جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں, جو برج کے بارے میں جانتے ہیں, کس پہر میں کون سی منزل داخل ہو رہی ہے, وہ ان ساتوں کے ذریعے ہی جانتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے. ابھی میں اس میں برج, ستارے, سیارے, ان کی منزلیں میں وہ نہیں ڈال رہا, ورنہ کھچڑی پک جائے گی, آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف ابھی آسان طریقے سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ پہلے ہم وقت کی پیمائش کو سمجھ لیں, اس کے بعد ہم دوسری منزلوں کو سمجھ لیں گے. پھر ہم جس منزل میں جس عمل کا تعین کرتے ہیں, جیسے حب کا عمل کر رہے ہیں, عداوت کا عمل کر رہے ہیں, بغض کا عمل کر رہے ہیں, کسی صحت کے لیے کر رہے ہیں, کسی کو بیمار کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کسی کو بیمار کو صحیح کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کسی کا جن اتار رہے ہیں, کسی کا جادو اتار رہے ہیں, اس میں ہم ساتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اور اس مریض کو جلدی فائدہ ہوگا. 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک پھر میں اپنے مقام پر آتا ہوں, اپنی منزل پر آتا ہوں, میں جہاں رکا تھا, کہ یہ سونے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا وقت ہے. آپ کی صحت کے لیے بھی, اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی عمر طویل ہو, آپ چاہتے ہو نا آپ کو دماغی مرض نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کو اسٹریس نہ ہو, آپ چاہتے ہو نا آپ کو بلڈ پریشر کا مرض نہ ہو, آپ چاہتے ہو آپ کو شوگر کا مرض نہ ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ صحت مند رہو, کبھی بیمار نہ پڑو, تو 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان ضرور سویا کرو. چاہے 1 گھنٹہ سو جاؤ, 2 گھنٹے سو جاؤ, جس حالت میں بھی آپ ہو نا اس حالت میں آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کرو. اس پہر میں, کون سا پہر؟ رات 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان. اب ہم آ جاتے ہیں مڈ نائٹ جسے کہتے ہیں, یعنی کہ آدھی رات, وہ ہے 12 بجے سے 3 بجے تک کا پہر. اچھا, عملیات کی دنیا کے اندر سب سے اچھا جو پہر ہوتا ہے نا وہ یہ پہر ہے 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان, کہ آپ کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, آپ جلالی عمل کر رہے ہیں, آپ جمالی عمل کا عمل کر رہے ہیں, یا آپ نعت علی پڑھ رہے ہیں, یا آپ قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں, قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس میں کم از کم 4 گھنٹے لگیں گے, تو آپ اس پہر کو اپنے ساتھ رکھیں. 12 بجے سے 3, اگر 4 سے 5 گھنٹے کا عمل ہوا تو آپ اس پہر میں داخل ہو جائیں گے جسے ڈاؤن کہتے ہیں, یعنی کہ رات کا بالکل آخری پہر, یعنی کہ جو صبح شروع ہو جاتی ہے. تو 12 بجے سے رات 3 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا,
یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے، عملیات والوں کے لیے، روحانی نالج کے لیے یہ زندگی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کے بعد اپنا عمل کرتے ہیں اور باقی پھر رات میں دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں۔ لیکن پڑھائی کے لیے اگر میں اپنی بات بتاؤں نا، ابتدائی وقت کے اندر 12 بجے ہمارا ٹائم ہو جایا کرتا تھا، ہم کبھی کہیں نہیں جاتے تھے، کہیں نہیں نکلتے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تھا ہم کہاں ہیں، ہم صرف اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں ہوا کرتے تھے۔ ہم 12 بجے داخل ہوتے تھے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے۔ یہ ہمارے ابتدائی حال تھا۔ تو یہ وقت جو رات 12 بجے سے 3 بجے تک کا جو پہر ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو نا چاند کی جو منازل ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں رات 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کے پہر میں، اس گھڑی کے اندر آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سرگی، یعنی کہ سرگی ولا، یعنی کہ ڈاؤن، یعنی کہ صبح کا وقت جو شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تہجد کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اولادوں کو اس وقت جگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم اس وقت اپنے رب سے دعا مانگو اور اس کی عبادت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وقت ایسا تھا کہ آپ اس وقت میں کبھی نہیں سوتے تھے، اور اس امت کے لیے بھی یہ وقت تمام وقتوں کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ پورے 24 گھنٹے کو لے لینا، جس طریقے سے پورے ہفتے کا جو دن جمعہ جس کو کہا جاتا ہے سردار ہے جمعے کے دن کو، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ تمام پہر اور تمام گھڑیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین گھڑی جو ہے نا وہ اس پہر میں ہے، 3 بجے سے 6 بجے تک۔ اور اس میں ایک ایسا پل آتا ہے، پھر وہی میں نے پل جو سمجھایا آپ کو، ایک ایسا پل آتا ہے کہ جس میں آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یعنی کہ وہ قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ اس پہر میں 99 مرتبہ آتا ہے، دن میں، رات میں، ہر دن آتا ہے۔ لیکن یہ پہر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم ٹی وی میں لگے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے کسی کتاب میں لگے ہوتے ہیں، یا ہم کسی اسٹڈی میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر ہم بے خبر دنیا سے بالکل بیگانے ہو کر بالکل سیر کر رہے ہوتے ہیں اپنے خوابوں میں۔ کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں جو نا شیطان آپ کو سلاتا ہے، یہی وقت ہے کہ شیطان اس پہر میں آ کے آپ کو دوسرے ایکٹیویٹی میں لگاتا ہے۔ ہمارے دادا کی یہ عادت تھی، ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ جن کا نام فیض احمد بیگ تھا، ان کا وصال ہو گیا اور ان کی انتقال بھی 95 ایئرس کی عمر میں ہوا تھا ان کا انتقال۔ آپ کے بارے میں کہ آپ پہلوان تھے، ہمارے دادا، ہمارے سگے دادا، تو وہ پہلوان تھے، ان کی عمر 95 برس تھی، اور 95 برس کی عمر کے اندر ہمارے والد بتاتے ہیں کہ کبھی ان کے جسم میں کہیں درد نہیں ہوا۔ یعنی کہ ان کا انتقال بھی اس وقت ہوا جب وہ اپنے آفس سے گھر آئے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ جو پہر سونے کا ہوتا تھا نا، یعنی کہ 9 بجے وہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے اس ٹائم پہ، 9 بجے کھانا کھایا، تھوڑا بہت جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھی، 9 بجے سو گئے، اور پھر 3 بجے والے پہر اپنے اڑ گئے۔ 3 بجے ان کا معمول تھا کہ وہ اٹھ جاتے تھے، اٹھنے کے بعد وضو کرا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنے ذکر و اذکار میں لگ گئے، اور پھر وہ عشاء فجر کی نماز پڑھ کر ناشتہ کر کر پھر وہ اپنے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی پاپا بتاتے ہیں ان کا یہی معمول رہا، ان کو کبھی اس روٹین سے ہٹ کر نہیں دیکھا۔ 95 برس کی عمر میں ان کی یہی روٹین رہی ان کی۔ اب ان کی عمر بھی دیکھیں، عمر میں کتنی طویل عمر ہوئی، بیماری سے دور ہوئے، صحت ملی، اور پھر میاں حضور جیسے ان کی اولادوں میں، تو پھر ان کا اچھا وہ بھی ہمارے کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ رہا کرتے تھے نا تو وہاں پہ حافظ نابینا تھے، حضرت کیا نام تھا،
حضرت ہندوستان کے ناگپوری بابا کا کیا نام ہے، ناگپور میں جو تھے، ان سے ان کو فیض بھی تھا. ناگپور میں حضرت ملنگ بابا عبدالشکور ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں ایسے کوئی نام تھا، میرے نام جاننے کے لگ گیا، لیکن ناگپور سے بڑا نام مشہور ہے. ان سے وہ مرید تھے. حافظ نابینا ایک بزرگ گزرے، وہ سورہ قریش کے صاحب دعوات بزرگ تھے. کس کے؟ سورہ قریش کے. ان کو ہمارے دادا کو زیادہ سورہ قریش کی حافظ نابینا سے بھی تھی. اور نابینا تھے وہ، لیکن جب کوئی آتا تھا نا اس کو نام سے پکارتے تھے، اس کی آہٹ سے. تو یہ پہر کی اہمیت یاد رکھنا. ہم نے اگر عمل کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارا آفس ڈسٹرب نہیں ہوتا، تو پھر ہم رات 12 بجے سے 3 بجے کے پہر کو چنیں اپنی پڑھائی کے لیے. اگر ہمیں صبح آفس جانا ہوتا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، صبح کے کام ہوتے ہیں، تو پھر وہ عشاء کے بعد کا پہر دیکھ لیں. فائدہ اس پہر میں بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اس پہر میں ہوگا. اگر ہم کسی کے لیے حب کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کی محبت کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے کر کے دیتے ہیں، جو میں طریقہ کار سمجھاتا ہوں نا کہ آپ اس طریقے سے کر لو یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے کر لو یہ ہو جائے گا. اب لوگ سن لیتے ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر لیتے ہیں. اب جس کا صحیح پہر صحیح ٹائم لگ گیا اس کا کام ہو گیا، جس کا نہیں لگا وہ رہ گیا. اب بولیں گے لو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، ہوا ہی نہیں. اب وہ دوسرا بندہ فون کر کے بولا ہمارا کام ہو گیا. تو اس میں وقت کی بھی اہمیت ہوتی ہے. یاد رکھا کریں، جب میں کوئی طریقہ کار سمجھا رہا ہوا کروں، بتا رہا ہوا کروں، تو کامنٹس کے اندر یہ ضرور پوچھ لیا کریں کہ یہ عمل، یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں، یہ کس وقت کرنا زیادہ مناسب و بہتر رہے گا. بعض اوقات میں بھی بھول جاتا ہوں بتانا آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. رات 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا جو ہے نا، یہ سرگی ولا کا وقت کہلاتا ہے، یہ پہر کہلاتا ہے. اور پھر اس طریقے سے اگر دیکھیں گے ہم تو 24 گھنٹے میں ایک مکمل رات و دن ہوئی، اور 7 دن میں ایک ہفتہ ہوا، اور 30 دن میں ایک مہینہ، اور 12 مہینے میں ایک سال، اور پھر 100 سال میں ایک صدی، اور پھر 100 صدیوں میں 1000 سال، یعنی جسے 1000 ہی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی ترتیب و طریقہ کار اور وقت کی پیمائش تھی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ٹرانسمیشن کی طرف جس طرف ہمارا کام عمل چل رہا ہے، سفر چل رہا ہے. یہ ساتیں بھی ضروری تھیں بتانا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ساتیں ہر کام میں رہنمائی کرتی ہیں. ساتیں ہر کام میں رہنمائی کرتی ہیں اور ان کے نتائج سے بھی ہمیں آگاہ کرتی ہیں. کہ جیسے ساعت نماز کے صحیح وقت اوقات ہیں، طلوع آفتاب ہے، اور غروب شمسی ہے، روزہ سحری کے اوقات کو ظاہر کرتی ہیں. آئی بس سمجھ میں. تو خیر یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہاں تک کا تعلق ہے کہ ساعت امراض کی تشخیص میں بھی مدد دیتی ہیں، کہ کون سی ساعت میں کس مرض کی تشخیص کیسے ہوتی ہے